گھر وہی مشک بار ہوتے ہیں، خلد سے ہم کنار ہوتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں سے جن گھروں میں چراغ جلتے ہیں، ذکر سرکار کے حوالوں ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان حمد اللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أما بعد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحاب محمد وبارك وسلم سلم علیہ۔ تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو زمین و آسمان کا مالک، جو رحمان و رحیم ہے، جو کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام حضور آقا مدنی تاجدار نور مجسم، کائنات کے والی، نبیوں کے سردار، سید المرسلین، خاتم النبیین، رحمت العالمین کی بارگاہ اقدس میں، اور I salute to the companions of the Prophet Islam who devoted their lives and sacrificed their life to attain the love of Allah and the love of the Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam and the blessed family of the Prophet Islam. My salutations, my love to all of them, because they are very honorables, valuables, and they were the examples for we Muslims of this century, after 1400 centuries ago. And it is our duty, and it is our belief, and it is the part of our belief as a seeker, as the servant of the Prophet Islam. We feel proud, and we should do that things, and we should adopt the right way of the Prophet ﷺ during the time and the blessing time of the Prophet. Their companions practice in front of the Prophet of Islam. So in this world and this time, after 14 centuries have been passed, my brothers and sisters of Islam, we are just passing in a very difficult time. Everywhere around your surroundings, everyone is claiming to be a right Muslim. And his speeches and his discussions, his conversations, that he believed that I am the right person. But I, as a Sufi, thus I practice the Sufi way, and Sufi is always very humble and kind, very respectable, because they always respect the humanity according to the sunnah of our beloved Prophet Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Today my topic is to, as the Prophet, the face of the Prophet as a teacher. He invited at that time the humanity come to read Quran and to understand Quran and try to understand your presence in this world. What is your values? So I just chose this topic, the Prophet ﷺ, the diversity of the face and the holy character of the Prophet ﷺ.
in every aspect. There is no match. He was a unique personality on the face of earth for the betterment of the humanity. حضور آقا مدنی تاجدار کی آمد اس کائنات ارضی میں ساری مخلوق کے لیے، انسانیت کے لیے رحمت ہے، اور آپ کی اس پاک سیرت کا ہر لمحہ سراپا برکت اور رحمت اور انسانیت کی ہدایت کے لیے ہے۔ آپ کی اس مبارک زندگی کے سارے پہلو جس کسی کو چھیڑیں گے اس پہلو میں سراپا رحمت اور برکت کا فیض نظر آتا ہے، جو انسانیت کے لیے اس نبیوں کے سردار نے جو پیغام دیا وہ بڑی شان اور عظمت والا۔ آپ کی زندگی کا ہر پہلو مکمل ہے انسانیت کی بقا کے لیے، اور وہ آخری نبی، دا لاسٹ in the line of the prophethood, seal of the prophet, mercy for the mankind. یہ انعام ہے اس رب کا کہ وہ آخری نبی جس کی دعا سیدنا ابراہیم خلیل اللہ نے فرمائی اور اللہ کی بارگاہ میں التجا کی کہ آخری نبی میرے نسل میں سے پیدا فرما، اور یہ دعا شرف قبولیت ہوئی۔ تو میرے دوستو، آج کے اسی اور وہ پہلو حضور کی زندگی کا میں قرآن اور حدیث کو چند آپ کے سامنے پیش کروں گا کہ آپ کی سیرت طیبہ کا ہر گوشہ سراپا رحمت ہے، سراپا برکت ہے، سراپا ہدایت ہے۔ اٹ از فل آف مرسی، بلیسنگ اینڈ گائیڈنس فار دا ہیومینٹی۔ اور اس پاک زندگی کے حوالے سے میرے رب نے himself explaining in the glorious Quran, the last testament for the betterment of humanity, the last testament Al-Quran، جس کا ایک ایک لفظ آج ہمارے لیے سراپا رحمت اور برکت اور ہدایت ہے، اور اسی طرح قائم ہے جو 1400 سال پہلے حضور کے سینہ اطہر میں اترا اور حضور کی نور والی زبان سے وہ نکلے، اصحابہ کے سینہ میں آیا، اور حضور کے اس اصحابیوں نے، ان کمپینینز نے اسے سینے سے لگا کے اپنی زندگی میں اسے اپنایا۔ اور اسی کے حوالے سے میرا رب فرماتا ہے قرآن عظیم میں، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رُسُولِ اللَّهِ أُسْوَةً حَسَنَةً۔ یہ ایک کریکٹر، یہ ایک مینشن کر دیا گیا کہ حضور کا اسوہ حسنہ جو ہے، جو پاک سیرت ہے، وہ جو ہے وہ سراپا رحمت ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ایک بہترین نمونہ ہے تمہاری کامیابیوں کے لیے۔ اور اس سیرت پاک کا ہر پہلو وہ اتنا کمال پہ، درجے پہ ہے کہ اس کا کوئی میچ اور کوئی نہیں، یونیک ہے۔ اور اس کی شانوں میں سے اس لیے یہ یونیک اور اعلیٰ ہے کہ اس کی اس نبی رحمت کی آمد سے پہلے سیدنا ابراہیم نے 4000 سال پہلے اللہ کی بارگاہ میں جب کعبۃ اللہ کی تعمیر ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلم الکتاب والحکمہ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم۔ یہ سیدنا ابراہیم نے دعا فرمائی تھی، اور اسی دعا میں سے وہ پہلو جو ویزکیہم ویعلم الکتاب، یہ جو تعلیم کا جو پہلو ہے اور دلوں کی صفائی اور پاکیزگی کا تزکیے کا، وہ حضور کی اس سیرت کا ایک پہلو ہے جو حضور نے اپنے صحابہ، اپنے غلاموں کو اس کی تعلیم دی، اور ایک معلم کی حیثیت سے، ایک ٹیچر کی حیثیت سے انہیں اس دین کی افادیت اور اس دین کی شان اور عظمت اور اس کی برکتوں کے حوالے سے جو رب کائنات نے جبریل امین کے وسیلہ سے حضور کے سینہ اطہر میں اترتا رہا، اور کبھی یہ پیغام ڈائریکٹ بھی آتا رہا، وہ پیغام اپنے صحابہ اور اہل بیت کی نظر کیا کہ اگر کامیابیاں چاہتے ہو، برکتیں چاہتے ہو، تو من و ان اس مشن کو آگے لے جانے کے لیے اور تمہاری نسلوں میں یہ پیغام جاری ہو، تو جو میں تمہیں پڑھا رہا ہوں اس پہ عمل کیا جائے۔ اور اسی کے حوالے سے باعثیت ایز اے معلم، ایک ٹیچر ہونے سے
قرآن عظیم میں جس طرح میں نے آیا کریمہ پڑھی، اور بھی آیات ہیں، میں وہ آپ کو سنانے لگا کہ قرآن اور سنت کے حوالے سے حضور کا یہ پہلو کتنا کمال درجے کا ہے، جو انسانیت کی بقا کے لیے اس آخری رسول نے اپنی زندگی کے آخری سانس تک، اس فزیکل ڈپارچر سے پہلے، اپنے چاہنے والے اور اپنے صحابہ والے بیت کو کس طرح وہ درس دیے اور کس طرح انہیں یہ پیغام پہنچایا۔ نہ صبح دیکھی، نہ شام دیکھی، نہ رات دیکھی، نہ دن دیکھا، جب بھی یہ پیغام آیا اپنے غلاموں تک یہ پہنچایا، اور انہیں کہا کہ اپنی زندگی میں خود بھی عمل کیا اور انہیں بھی عمل کرایا۔ اور اسی کے حوالے سے چند آیات میں سے میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں۔ اس میں بھی کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آتینا ویزکیکم ویعلم الکتاب والحکمت ویعلمہم ما لم تکونوا تعلمون۔ یہ بھی فرمایا، اور اس کی تفاسیر میں بے شمار اہل نظر اور اہل فکر نے بیان بھی فرمایا، اور اس میں سے حافظ ابن کثیر نے بھی اپنی تفسیر میں جو آیہ کریمہ کہ حضور کے اقوال اور اعوال جو ہیں ان کے متعلق آپ نے فرمایا کہ رسول کے اقوال، افعال اور اعوال میں آپ کی پیروی کے برابر میں یہ جو آیہ کریمہ نازل کی کہ اسوۃ حسنہ، یہ ایمان والوں کے لیے ایک عظیم اساس ہے۔ اسی طرح امام تفسیر میں قاضی بیضاوی نے بھی اسے لکھا ہے، حافظ ابن جوزی نے بھی یہی تفسیر کے حوالے سے کہ حضور کا جو قرآن عظیم، جو تعلیم کا جو پہلو ہے جو سینہ عطر میں اتارا گیا، وہ انسانیت کو بام عروج تک پہنچانے کے لیے پیغام تھا۔ اور یہ جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اس کا مطلب، اس کا ترجمہ جو اردو میں آپ کے سامنے نظر کرنے لگا ہوں، جیسا کہ ہم نے تم میں سے ایک رسول تمہاری طرف مبعوث کیا، وہ تمہارے لیے ہماری آیات تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، پیوریفائی کرتے ہیں، ریسائٹنگ دا قرآن، پیوریفیکیشنز اینڈ وزڈم، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، تمہیں وہ کچھ سکھاتے ہیں جو تم نہیں جانتے۔ اب نبی رحمت کیا یہ شان اور عظمت ہے کہ تم جتنا بھی دماغ اور علم رکھتے ہو، پھر بھی تم اس کے سامنے، نبی کریم کے سامنے تمہاری حیثیت نہیں، تم نہیں جانتے جتنا نبی جانتا ہے۔ اور اسی کے حوالے سے دوسری آیہ کریمہ میں regarding to the mercy and regarding to the wisdom, regarding to the reciting of the Quran, regarding to gain the knowledge of the Quran، اس کے متعلق فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اس کا بھی ترجمہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ جتنے بھی آسٹریلیا سے، امریکہ میں، انگلینڈ میں، پاکستان میں بیٹھے میرے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، آج میں انگلینڈ سے، کیونکہ میں کسی خاص 4 ہفتے کے لیے یہاں پہ آیا، لیکن میں اس تسلسل کو برقرار رکھتے ہوئے آج آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ تو یہ مختصر سے وقت میں، اور میرا قیام آج مرد حق پرست حضرت پیر جہان زیب بادشاہ قاسمی کی دولت گدھا پہ ہے، ان کے پاس قیام پذیر ہوں، اور یہ آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ یہ جو میں آیہ کریمہ پڑھی، اس کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے یقیناً اہل ایمان پر احسان کیا۔ قد من اللہ علی المومنین، جو ایمان والے ہیں ان پر یہ اللہ تعالیٰ کا احسان فرمایا کہ ان کی طرف ایک رسول انہی میں سے مبعوث کیا، ایک رسول انہی میں سے مبعوث فرمایا، اور ان پر اس کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، انہیں کتاب اور حکمت سکھاتے ہیں، اور اس سے پہلے وہ لوگ کھلی گمراہی میں رہے تھے۔ اب جو حکمت کا پہلو اور علم کا پہلو، معلم کی حیثیت، یہ قرآن میں میرے رب نے اپنے رسول کو یہ شان عطا فرمائی ہے۔ اور اسی طرح باقی بھی آیات ہیں، ان میں سے ایک هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلم الکتاب والحکمت وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ یہ ایک آیہ کریمہ، اور اسی کے حوالے سے امام نسائی نے
حضرت جابر سے یہ حدیث پاک حضور کی خوبصورت حدیث انہوں نے روایت کیا ہے، جو میں آپ کی نظر کرنے لگا ہوں۔ اس میں فرمایا، حضور آقا مدنی تاجدار فرماتے ہیں کہ بلا شک و شبہ مجھے اللہ نے لوگوں کو جھڑکنے والا بنا کر نہیں بھیجا، یعنی سختی کرنے والا، منع کرنے والا، تنگ کرنے والا نہیں، بلکہ مجھے آسانی کرنے والا معلم بنا کر بھیجا ہے، کہ جو دین کو سمجھانے والا، دین کی عظمتوں اور اس چھپے ہوئے خزانے کو ہمارے دلوں میں آشکار کرنے والا، ہمیں راہ ہدایت پر چلانے والا، ہمارے دلوں میں محبتوں کے فیض کو عام کرنے والا، ہمیں ایک دوسرے سے پیار کرنے کا سلیقہ سکھانے والا، ہمیں اپنے چھوٹوں سے شفقت کرنے والا، بڑوں کی عزت کرنے والا، ہمسایوں کا خیال کرنے والا، یتاما اور مساکین کی مدد کرنے والا، راتوں کو جا کر رکھ کر رب کا ذکر کرنے والا، یہ ادائیں سکھائی گئیں، یہ محبتیں، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، اللہ کے اس پیغام کو پھیلانے میں جو رکاوٹیں انہیں دور کرنے والے کی قوتوں کو سکھایا گیا۔ اور اسی کے حوالے سے حضور کے اس پہلو کو، معلم کے پہلو کو، ٹیچنگ جو ہے for the betterment of the humanity, for the success, for the prosperity, for the sovereignty, for the identity of the humanity، وہ شان حضور نے اس علم کے اس بے پناہ پہلو، عظمت اور شان والوں کے حوالے سے حضور کی یہ ایک پاک سیرت کا ایک پہلو ہے معلم کا، اور اسی کے حوالے سے یہ بیان فرمایا گیا۔ اور اس میں پھر یہ جو تعلیم کا پہلو ہے، جو دین کی تعلیم دینے کا پہلو جو حضور نے سکھایا، اس میں اس کے کوئی جہتیں یا کوئی وقت کی پابندی نہیں تھی۔ حضور فرماتے ہیں اس پیغام کو پھیلانے کے لیے تمہیں کسی خاص وقت کی ضرورت نہیں، کسی خاص جگہ کی ضرورت نہیں، کسی خاص مقام کی ضرورت نہیں۔ جہاں بھی انسانیت کو یہ پیغام پہنچانا ہے، اس پہ اسی طرح سرگرم عمل ہو جاؤ، اور اسی کے حوالے سے کوئی مناسب وقت متعین نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ سلسلہ تعلیم کو کسی مخصوص وقت میں محدود نہ کیا گیا تھا، اس کے علاوہ دیگر اوقات میں لوگوں کو اپنے فیض سے محروم رکھتے ہوں، بلکہ آپ کو جب بھی مناسب وقت میسر آتا، چاہے رات ہو یا رات کا کوئی گھڑی ہو یا کوئی ساعت ہو یا دن ہو، اس کی راہ میں رکاوٹ نہ تھی۔ یہ ایک ہے کہ حضور اس پیغام کو پھیلانے کے لیے نہ دن دیکھتے تھے نہ رات دیکھتے تھے، ان کے سینے میں جو رب کے جلووں کا فیض موجزن تھا، وہ اپنے چاہنے والوں کے سینوں میں منتقل کرتے تھے اور انہیں یہ پیغام سناتے تھے۔ اور اسی کے حوالے سے اس معلم کی حیثیت سے حضور کی میں یہ تذکرہ کر رہا ہوں کہ عشاء کے وقت بھی تعلیم دی آپ نے۔ نماز عشاء کے بعد آرام ہوتا ہے۔ امام بخاری نے اسے کوٹ کیا ہے، حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ روایت ہے حدیث بھی، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کے آخری ایام میں نماز عشاء پڑھائی، اور جب آپ نے سلام پھیرا تو کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ تم اپنی یہ رات دیکھ رہے ہو، اس رات میں 100 سال پورے ہونے پر روئے زمین پر موجود لوگوں میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ یعنی کہ رات کے عشاء کے بعد بھی آپ نے اس ابدی پیغام کو اپنے چاہنے والے اصحابہ کی نظر، ان کے اذہان اور قلوم تک پہنچانے کا یہ طریقہ عشاء کے بعد بھی جاری رکھا۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے، یہ مختصر نصف رات کے قریب بھی آپ نے، ساری تھوڑا سا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، نصف رات، مڈ نائٹ، اس میں بھی امام بخاری نے اس حدیث کو کوٹ کیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کیا فرماتے ہیں کہ حضور آقا مدنی رات، ایک رات ہم نبی کریم کا انتظار کرتے رہے یہاں تک کہ قریباً آدھی رات گزر گئی۔ یہ کوٹ کر رہا ہوں اس حدیث کو، اس تعلیم اور معلم کی حیثیت سے حضور کی شان۔ تو آپ تشریف لائے اور ہمیں نماز پڑھائی، اور پھر آپ نے ہمیں خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، خبردار، یقیناً لوگوں نے نماز ادا کی اور پھر سو گئے، اور تم جب تک نماز کا انتظار کرتے رہے نماز ہی میں رہے، حضور کی آمد کا انتظار کرتے رہے رات گئے تک، پھر نماز پڑھانے کے بعد آپ نے تعلیم عطا فرمائی۔ اس حدیث سے یہ واضح ہو جاتا ہے، مساجد میں جو گئے وقت تک دین کی تعلیم کے تذکرے اور مجالس کا اہتمام کیا جاتا ہے، وہ حضور کی اس یاد کو تازہ کیا جاتا ہے،
اور رات کو نیند سے بیدار ہونے پر بھی تعلیم فرمائی۔ یہ حضور کی شان ہے۔ اور یہ حدیث شریف امام بخاری نے حضرت ام سلمہ سے یہ حدیث کوٹ کی ہے۔ اور ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہی فرمایا سبحان اللہ، اس شب میں کس قدر فتنے نازل کیے گئے، کتنے ہی خزانے کھولے گئے، ان حجرہ والیوں کو جگا دو، کیونکہ دنیا میں لباس پہننے والی کتنی عورتیں آخرت میں برہنہ ہوں گی۔ اب یہ پیغام سنا دیا حضور نے، یہ تعلیم تھی کہ بیدار ہو کر بھی انسانیت کی بقا کے لیے وہ میسج آپ نے ڈیلیور کیا۔ اور اس حدیث میں یہ واضح آپ نے رات کو نیند سے بیدار ہونے پر نازل ہونے والے فتن و خزانوں کی خبر دی۔ اور اسے امام بخاری نے کہا کہ رات کے بیدار ہونے کے بعد بھی حضور نے یہ تعلیم کو اسی طرح جاری رکھا۔ 2/3 شب گزرنے کے بعد بھی تعلیم دی، 2/3 شب گزرنے کے بعد۔ اور امام ترمذی نے اس حدیث کو کوٹ کیا ہے تعلیم کے حوالے سے، یہ حدیث پاک جس کا ترجمہ ٹرانسلیشن میں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ اور فرمایا کہ جب 2/3 رات بیت جاتی تو رسول اللہ اٹھتے اور فرماتے ہیں لوگو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، پونچال آنے آ چکا ہے اور اس کے پیچھے اور عذاب آنے والا ہے، موت اپنی تختیوں کے ہمراہ آ چکی ہے، موت اپنی سختیوں کے ساتھ آ چکی ہے۔ یعنی کہ یہ الارم کرتے رہے حضور، کسی وقت بھی اس کی یاد سے غافل نہ ہو، رات ہو دن ہو جب بھی اٹھو اسے یاد کرو۔ یہ تعلیم کا ایک خوبصورت پہلو حضور کا۔ اور حضور سفر میں بھی یہ اب یہ کوئی وقت مقید نہیں تھا کہ اسی وقت میں ہر مناسب جگہ پہ، ہر جگہ پہ دین حق کی تعلیم کے لیے حضور سرگرم عمل تھے۔ اور حضور کے غلام اس پیغام کو اپنا کر اپنے آپ کو ہدایت کی اس راہ پہ لے جاتے۔ مساجد کا جیسا میں تذکرہ اکثر آپ بیان فرماتے ہیں، امام بخاری نے حضرت عبداللہ بن عمر سے یہ حدیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مدینہ ذوالحلیفہ سے احرام باندھیں۔ اب یہ مسجد میں حضور ترتیب دے رہے ہیں کہ کس طرح احرام باندھنا ہے، کس جگہ سے منگانا ہے، کس مقام پہ پڑھنا ہے۔ ہاں تک کہ حضور نے ایک خاتون کے گھر میں بھی یہ تعلیم دینے کا اہتمام کیا۔ کوئی ایک مائی، ایک پاک صحابیہ آئی اور کہا یا رسول اللہ، مرد تو آپ کے مسجد میں آ کر آپ کے پاس بیٹھ کر دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں اور فیض یاب ہوتے ہیں، ہمیں بھی کوئی ایک ٹائم یا کوئی چیز ایک جگہ مقرر کریں جہاں خاتون یہ تمام اہل ایمان والی بندیاں نیک صحابیات جو ہیں وہ بھی جمع ہو کر اس نور والے چہرے کی قربت میں بیٹھ کر دین کے پیغام کو حاصل کریں۔ تو اس کے حوالے سے امام بخاری اور مسلم نے حضرت ابو سعید خدری سے یہ حدیث روایت کیا ہے۔ اور ایک عورت حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کیا یا رسول اللہ، مرد آپ کی حدیث لے گئے، یعنی وہ سب آپ سے کچھ مردوں میں اس نے سیکھ لیا اور وہ پیغام لے لیا، آپ اپنی طرف سے ہمارے لیے ایک دن خاص کوئی مخصوص کر دیں کہ ہم اس میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا اس میں سے کچھ ہمیں بھی سکھا دیجیے۔ تو پھر حضور نے اس مقام پہ ایک خاص مقام ہے جہاں پہ عورتیں جمع ہوتی، آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ نے کچھ آپ کو، اور جو کچھ آپ کو اللہ تعالیٰ نے سکھایا اس میں سے انہیں سکھایا۔ یہ ہے وہ تمام، یہ حضور کی ایز اے معلم، ایز اے ٹیچر، جو آپ نے اپنی چاہنے والے اور ایمان والوں کو اپنے قیمتی اس خزانے میں سے، رب کے خزانوں میں سے وہ پیغام سناتے، اس کے لیے نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، اور پھر ہر لمحہ وہ ہدایت کا پیغام تھا، ایک ایک لفظ ہدایت پہ مبنی تھا، اور وہ فیض و برکات سے لدا ہوا، رحمتوں سے بخشش کا پیغام تھا۔ اس پیغام کو آپ نے کسی لمحہ بھی اسے تاخیر کیے بغیر اپنے چاہنے والے ایمان والوں کے سینوں تک، ان کے اذہان تک پہنچایا۔ حتیٰ کہ دوران سفر بھی یہ معلم کا پیغام، یہ پڑھانے کا پیغام حضور نے جاری رکھا، اور ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ترک نہیں فرمایا، یہ تعلیم کا سلسلہ سفر میں بھی جاری رکھا، اور جہاں ضرورت محسوس ہوتی، جو وقت میسر آ جاتا، جس جگہ پہ کوئی پیغام آتا، اپنے اصحابہ کی ان کی نظر کرتے اور انہیں اس پہ ہدایت پر اس پہ عمل کرنے کی تعلیم عطا فرماتے۔ اور حدیث حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث ہے، حضرت
حضرات آئمہ، حضرت امام احمد بن حنبل، ابو داود، نسائی نے اس حدیث کو روایت کیا اپنی کتب میں، اور یہ حدیث ہے کہ میں دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کو ہانک رہا تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر آپ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی اونٹنی کو ہانک رہا تھا تو آپ نے مجھے فرمایا، عقبہ کیا میں تمہیں ایسی 2 صورتیں نہ سکھاؤں؟ ایسی 2 صورتیں نہ سکھاؤں جو بڑی جانے والی صورتوں میں سے بہترین ہیں؟ تو میں نے عرض کیا کیوں نہیں رسول اللہ؟ آپ نے فرمایا کہ پھر یہ جو آخری جو قرآن پاک کی قل اعوذ برب الفلق اور دوسری کو قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھا کرو۔ یہ حضور کا یہ کتنی خوبصورت طریقے سے اپنے غلاموں کو ان خزانوں سے آشکار کرتے جو ان کے لیے ہدایت کا سامان میسر آتا اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے جلووں کا فیض حاصل کرتے۔ اس طرح بے شمار، یہ مختصر سا میں نے آج یہ ایک آپ کے سامنے یہ ایک حضور کی اس پاک سیرت کا وہ پہلو جو تعلیم دیتے تھے، اور یہی وہ تعلیمات آج بر صغیر پاک و ہند میں جس سب کنٹیننٹ میں سے ہمارا تعلق ہے، وہاں پہ یہ دین کا پیغام جو پھیلا، یہ صوفیاء کاملین کی نظر ہے۔ یہ حضور کے وہ پاک لوگ ہستیاں ہیں، صوفیاء، میں ان کی بات کرتا ہوں، وہ جو علم شریعت سے بھی باخبر ہیں اور علم طریقت سے بھی باخبر ہیں۔ وہ حضور کی شانوں، یہ دونوں شانیں حضور کی شانیں ہیں، اور وہی شانیں ان اولیاء کاملین کے سینوں میں آئیں، اور برصغیر میں ہندوازم رجڈ قسم کا دین مذہب جس کے اندر ان لوگوں کے اندر انقلاب پیدا کیا تو ان صوفیاء نے کیا۔ انہوں نے جھگڑا نہیں کیا، انہوں نے اپنے علم پہ تکبر نہیں کیا، اپنے علم کی قوتوں سے لوگوں کو سختیاں نہیں کہیں، بلکہ حضور کی اس عظمت والے پہلو کو اپنایا جو عجز و انکساری پہ مبنی ہے۔ اس موجودہ دور میں دیکھ لیں، آج بھی جو یہ فیضان میرے نبی کی رحمت کا جاری ہے، تو یہ مرہون منت ہے ان صوفیاء کاملین کا۔ یہ دعا کریں ہمیں ان کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس دور میں جس لمحہ فکریہ میں ہم گزر رہے ہیں، فتنوں کے دور میں، ایک دوسرے سے آگے علمی طور پہ بڑھنے کے حوالے سے ایک نقطے کو پکڑ کے پوری انسانیت کو پریشان حال کر دیا جا رہا ہے۔ کہاں مسلکوں کی لڑائی ہے، فرقوں کی لڑائی ہے، تفرقوں کی لڑائی ہے۔ یہ نہیں سوچتے کہ اس نبی کے اس عظیم پیغام کو، یہ تمہاری تو سوچ محدود رہ جائے گی، تمہارا علم محدود ہے، تمہارا کہنے کا ادراک محدود ہے، اور میرے نبی کی شان لامحدود، اس کا دین کا پیغام لامحدود ہے۔ اس لیے اس پہلو کو اپناؤ جس میں عجز و انکساری ہے، جس میں محبت ہے۔ یہ صوفیاء نے اپنایا ہے۔ آج پوری دنیا میں انسانوں اور مسلمانوں کو تقسیم کیے جا رہے ہیں، اہل سنت میں کتنے کتنے حملے ہو رہے ہیں۔ یہ بڑے دکھ سے میں کہہ رہا ہوں، میں اس پہلو کی طرف یا تنقید پہ جاتا ہی نہیں، لیکن ہم ان لوگوں کو جو وفادار ہیں، جو لبیک یا رسول اللہ کے نعرے لگاتے ہیں، جو حضور کے ذکر کو سن کر بے اختیار اپنے جان و مال کو قربان کرتے ہیں، ان کی محبتوں کو دیکھ کر خدارا آپس میں یہ نہ لڑو، یہ جھگڑے مت کرو، یہ علمی بحثوں کو اپنے تک محدود رکھو، یہ عوام تک نہ لاؤ، کیونکہ یہ سارے کے سارے یہ میرے نبی کے غلام ہیں، یہ میرے نبی کی محبتوں کے فیض کو حاصل کرتے ہیں، انہیں کنفیوز نہ کیا جائے۔ یہ میری التجا ہے تمام اہل سنت، یہ بڑے بڑے علم والے، یہ سوچو تمہارا علم اس وقت کامل ہوگا جب انسانوں کو ملاؤ گے، ملانے کے بجائے تفرقوں میں پڑ گئے۔ حضور کی شان تو کسی کی شان نہیں ہے، وہ انبیاء میں سے نبیوں کے سردار ہیں، وہ تو پاک اور اعلیٰ ہیں، اور جو بھی باقی مخلوق ہے، چاہے وہ اہل بیت ہوں، اصحابہ ہوں، وہ نبی کی شانوں کے برابر نہیں ہو سکتے۔ ان کی شان اعلیٰ ہے، اور یہ سارے کے سارے اس لیے اعلیٰ ہیں کہ حضور کے در کے غلام ہیں، چاہے وہ اہل بیت میں سے ہوں۔ اور بھی تو ابو لہب جہنمی ہے، لیکن حضرت علی شیر خدا اور ان کے اولاد جنتیوں کے سردار ہیں، اس لیے کہ انہوں نے حضور کی غلامی کو اختیار کیا ہے۔ ابو بکر کی شان ایسے نہیں اعلیٰ ہوئی، اس نے اپنی تن من دن، اپنا مال، اپنا فکر، اپنا خیال در رسول پہ قربان کر دیا۔ سید عمر فاروق کی کتنی شانیں ہیں، یہی سوچ لو کہ کچھ کیا کہتے ہیں، آج ان کی شانیں اس وقت اعلیٰ تھیں تو اس لیے حضور کے پاس آج بھی آرام کر رہے ہیں، گنبد خضرا کے مکی بن کے حضور کے قریب لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ شانیں ہیں تو انہیں قریب رکھا ہے۔ سیدنا ابو عمر فاروق کی عظمتوں کو میں سلام پیش کروں، کتنی شان والا، اور سارے صحابی اعلیٰ شان والے۔ ایک حوالہ جو ہے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ کریکٹر دیکھو ان صحابہ کا
کہ وہ حضور کے ذات کے ساتھ کس طرح وفا کرتے اور اس دین کو اپنانے کے لیے اپنی ہر چیز قربان کر دیتے. انہیں کوئی پرواہ نہ تھی، انہیں نہ باپ کی، نہ بیٹے کو باپ کی، نہ باپ کو بیٹے کی، نہ مال کی، نہ گھر کی پرواہ تھی، تو دین مصطفیٰ کی تھی. آج یہ دین جو ہم تک پہنچا ہے یہ ان کی قربانیوں کا ہے، ان کی وفاداریوں کا ہے. تو حضرت عمر ایک صحابی تھے، غریب تھے لیکن میرے نبی کے عاشق تھے، اور صبح نماز میں آتے، فجر کی نماز پڑھ کے تو دعا سے پہلے چلے جاتے. تو یہ ان کی روٹین تھی. تو باقی صحابہ نے پوچھا اصل فیض حضور کا جب حضور دعا کرتے ہیں دو جہانوں کا والی ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں ہماری بخشش کے لیے تم وہ قیمتی لمحوں کو ضائع کرتے ہو تو چلے جاتے ہو. اس نے کہا اس میں کوئی وجہ ہے. تو جب حضور کے بارگاہ میں یہ التجا کی گئی کہ یہ صحابی اس طرح کرتا ہے تو حضور نے پوچھا اس دن کہ آخر وجہ کیا ہے، تو جلدی کیوں چلا جاتا ہے نماز پڑھ کے ہی دعا سے پہلے؟ تو کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے ساتھ میرا ہمسایہ ایک یہودی ہے اور اس کے گھر میں کھجور کا درخت ہے، وہ جو جب پھل دیتے ہیں تو کچھ شاخیں اس طرف میرے گھر کی طرف آ جاتی ہیں اور کچھ اس کے گھر میں، تو وہ پھر ہوا آتی ہے تو کھجوریں گر جاتی ہیں، اور جب گرتی ہیں تو میرے بچے ہیں گھر میں کئی دن فاقے بھی ہوتے ہیں. یہ کریکٹر ہے اس کا، کئی دن فاقے ہوتے ہیں کھانے کے لیے نہیں. تو میرے بچے، میں اس لیے جلدی صبح چلا جاتا ہوں کہ دعا کے سے پہلے کہ وہ کھجوریں جو گری ہیں اس کے درخت کی میرے گھر کی طرف میرے بچے کہیں اٹھا کے کھا نہ لیں اور پھر میرا حساب ہو جائے. تو میں جلدی جا کے ان کھجوروں کو سمیٹ کے اس کے گھر کی طرف پھینک دیتا ہوں. تو حضور نے یہ سن کر آپ کے آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ یہ کتنا انصاف والا ہے یہ میرا غلام، کہ یہ اب وہ جو اس کے گھر کے جو کھجور کا درخت لگا ہے اس کی کھجوریں ہوا سے گری ہیں، اسے بھی یہ لینا پسند نہیں کرتا اور اپنے بچوں کو کھلانا اسے واپس دے رہا ہے. تو حضور نے کہا کہ اسے کہہ دے کہ جو ادھر والی کھجوریں جو گریں وہ میں لے لوں، یہ تو باقی تمہاری طرف. تو اس نے جب یہ کہا نا اس کو یہودی کو، اس نے کہا ایسا میں نہیں کر سکتا. تو پھر حضور نے پیغام سنایا کہ وہ درخت جو ہے ہم خرید لیتے ہیں، وہ درخت ہمیں دے دے، اس کی جتنی قیمت ہے ہم تمہیں دے دیتے ہیں. تو پھر بھی یہ بات اس نے نہ مانی، اور اس نے یہ بات جب نہ مانی تو حضور نے کہا جا، پھر اپنے صحابی کو کہا جا تو اس درخت کو کہ میرا پیغام سنا دے، میرا پیغام اسے بتا کہ تو جو ہے وہاں سے نکل کر میرے گھر میں آ جا. اب دیکھو شان میرے رسول کی کہ کائنات کی ہر چیز کو پتہ ہے یہ میرا رسول ہے. تو وہ درخت جب حضور کا پیغام سنتا ہے اس صحابی سے تو وہ مچل جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے اور اپنی جڑوں کو کھیڑ کے دیوار کو چیر کے اس کے گھر میں آ کے لگ جاتا ہے. اور پھر جب یہ عمل دیکھا نا اس یہودی نے کہ وہ کتنی شان والا نبی ہے جس کی آواز پہ درخت نکل کے تیرے گھر آ کے لگ گیا ہے، اس نبی کا کریکٹر اور شان اور اس کا پیغام کتنا اعلیٰ ہوگا. تو وہ بالکل وہ سچا ہے. آج مجھے بھی اس نبی کا غلام بنا دے. یہ ایک پہلو ہے. دیکھیں حضور کے صحابہ نے اپنی زندگی کے ایک پہلو کو حضور کے اس پیغام، اس تعلیم کے ساتھ وابستہ کر دیا جس میں سراپا رحمت ہے، سراپا برکت ہے. اور یہی شانیں ہیں. انشاءاللہ اگلے سنڈے کو میں اور صحابہ کے حوالے سے ان کے کریکٹر جو انہوں نے کیے، اور خلفائے راشدین تو ہے ہی بہت عظمتوں والے کہ وہ جتنے بھی ہیں سب سے اعلیٰ، اور ان سب سے اعلیٰ بر ابو بکر صدیق کا مقام ہے. یہ شانیں میرے رب نے حضور کے ان غلاموں کو عطا فرمائی ہیں، اور یہی وہ شانیں ہیں میرے دوستو. ان شانوں کے حوالے سے اب میں اپنی ایک محبت کا حوالہ آپ کے سامنے اس لیے رکھنے لگا ہوں. یہ اگلے انشاءاللہ سنڈے کو میں بڑا خوبصورت حوالہ ہے، اور حضور کے صحابہ جنہوں نے جانیں، مال، فکر، ہر چیز قربان کی ہے انہیں یہ شانیں ملی ہیں. اور ان کے متعلق یا ان کی شانوں کے متعلق بھی تذکرہ کیا جائے تو یہ پھر ایمان والوں کا کام نہیں، اور ان کے اہل بیت سے وفا نہ کی جائے یہ ایمان والوں کا کام نہیں. یہ تو دوسرے لوگ ہیں جو وقتی طور پہ اپنے لیے کوئی کس کو مان کے اپنے کمائی کر رہا ہے، کوئی کس کو مان کے. صوفیاء کا مشن یہ ہے، یہ دونوں برکتوں والے، اور یہ ان کی برکتیں اس لیے اعلیٰ ہیں کہ وہ در رسول کے غلام ہیں. حضور کی غلامی، حضور کی وفاداری ہم سب کو نصیب فرمائے. اور یہ مجھے بلے شاہ کا یہ اکثر میں پڑھتا رہتا ہوں، چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے، چڑھ دے سورج ڈھل دے ویکھے، بجھ دے دیوے جل دے ویکھے،
بجے دیوے جلدے ویکھے ہیرے دا کوئی مل نہ تارے ہیرے دا کوئی مل نہ تارے کھوٹے سکے چلدے ویکھے بھلیا جنہاں دی قدر نہ کیتی یار دی بھلیا جنہاں قدر نہ کیتی یار دی بھلیا ہاتھ خالی او ملدے ویکھے. یہ وہ شان ہے، حضور کے ساتھ وفا کرو ورنہ ساری وفائیں تمہاری مٹ جائیں گی. اور اس وفا میں سے اس معلم والے، اس تعلیم والے نبی نے جو پیغام قرآن کی صورت میں حضور کے سینے میں آیا اور قیامت تک آنے والوں کے لیے بخشش کا سماں ہے، وہ آخری نبی، وہ آخری قرآن، وہ آخری صورت کا منبع ہمارے لیے سراپا رحمت ہے. جو اسے اپنائے گا، جو اس نبی کی ختم نبوت پہ قائم رہے گا، جو اس نبی کی سیرت پاک پہ قائم رہے گا، جو اس نبی کا وفادار بن کے ذکر رسول کو سجاتا رہے گا، یہ میلاد کا مہینہ آئے گا، عاشق آئیں گے، ذکر کریں گے. میرا ایمان ہے ان کی نسلوں میں یہ بہاروں کا فیض ہمیشہ جاری رہے گا. وہی قرآن، اسی قرآن میں سورہ رحمان ہے، اور سورہ رحمان میں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 31 بار میرے رب نے اسے مینشن کیا ہے. اور اس سورہ قرآن کی اس صورت کی یہ شان ہے کہ سیدنا حضرت علی سے یہ روایت علی تعالیٰ عنہ سے آپ فرماتے ہیں ہر چیز کی ایک زینت ہے اور قرآن کی زینت سورہ رحمان ہے. یہ دیکھیں یہ شان، اب صورتوں میں بھی یہ کوالٹیز اور ان کے سٹیٹس کو مینشن کیا گیا ہے. جس طرح سورہ واقعہ کا تذکرہ ہے، پڑھو تو کثرت ہوگی، اسی طرح سورہ رحمان یہ قرآن کی زینت ہے. جس طرح عورت عروس جسے کہتے ہیں عربی میں عروس، کہ دولہا اور دلہن دونوں ان کی اس وقت وہ کتنے سجے ہوئے ہوتے ہیں، کتنی زینت ہوتی ہے. اسی طرح قرآن کی زینت جو ہے وہ سورہ رحمان ہے، اور اس میں اس کے حسن و جمال کا تذکرہ، اس میں حوروں کا تذکرہ، جنت کا تذکرہ، یہ سارا فیضان بتایا دیا گیا. اور پھر ان نعمتوں کو جٹلانے والے کے حوالے سے بھی تذکرہ کیا گیا ہے. سورہ رحمان جب بھی موقع ملے، سارا قرآن ہر چیز اسے پڑھنا چاہیے، اور اسی کی برکتوں سے یہ فیض حاصل ہوتا ہے. اور آج میں اپنے سارے چاہنے والوں کی نظر میں اپنا یہ تازہ کلام، ابھی ادھر مانچسٹر آیا ہوں تو پیر صاحب کے ہاں یہ میں نے لکھا ہے، موجود لکھنے کا کبھی بیٹھ کے سوچا نہیں. یہ جب خیال کیا جاتا ہے ارد گرد و نواح میں کچھ ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو جن کے احساس والے ذہن یا سوچ ہوتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے کہ یہ بھی اس کا اظہار کیا جائے. تو آج کل کیونکہ گستاخوں کا بے شمار ہے، فتنے پردازوں کا فتنے پیدا کر رہے ہیں، اپنی انا کی خاطر کیا کچھ کر رہے ہیں، انہی کے حوالے سے میں نے یہ اپنا ذاتی یہ کلام آپ کی نظر کر رہا ہوں. امید ہے میرے دیکھنے والے چاہنے والے سنے گے، اور اگلے سنڈے کو اسی وقت میں انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گا. اور یہ کلام آپ کی نظر تازہ کلام صرف 2 دن پہلے لکھا گیا ہے. ابھی تو حساب لینا ہے، ہر گستاخ کا سر تن سے جدا ہونا ہے. ہمارا ایمان ہے، ہم اس پہ قائم ہیں. جو حدود اور جو سزائیں اور جو حکم اللہ کی شریعت میں نبی کے اس پیغام میں ہے، وہی حرب آخر ہے. اور جو گستاخ رسول ہے، جو سزا مقرر ہے، اس پہ ہے. اس پہ ہمیں اپنے نالج اور ویسٹرن کی اس تحقیق پہ نہیں بنیاد رکھنا چاہیے. یہی ایمانداروں کا طریقہ ہے، یہی انصاف کرنے والوں کا طریقہ ہے، یہی جو ہے مدینہ پاک کی اس پاک ریاست کا طریقہ ہے. اور میں یہ سنا رہا ہوں ابھی تو حساب لینا ہے، ہر گستاخ کا سر تن سے جدا ہونا ہے. یہ اصول ابدی ہے، اسے عام ہونا ہے. آج کے دور کے مسلمان کو یہ بتانا ہے. اس سینچری میں گزرے اس تاریخ کو دیکھو، آج کے دور کے، یہ قرآن میں بھی اعلان ہے، سورہ المائدہ کو پڑھنا. آج کے دور کے مسلمان کو یہ بتانا ہے، ایمان جو عزت رسول کا دیوانہ ہے، جو عزت رسول کا دیوانہ ہے. منافق کی ہر چال کو ابھی آشکار ہونا ہے، منافق کی ہر چال کو ابھی آشکار ہونا ہے. اور یہ وبا تو مدینہ پاک میں بھی منافق تھے اور بعد میں بھی تھے، فتنے کرتے رہے، کہاں کہاں سے لے کے آئے. اور یہ منافق کی ہر چال کو ابھی آشکار ہونا ہے. صرف مسلک اہل سنت کا بیڑا پار ہونا ہے.
عاشق کی للکار کو کون روک سکتا ہے؟ عاشق کی للکار کو کون روک سکتا ہے؟ یہ تو صدیق کی ندا کا ایک نمونہ ہے، یہ تو صدیق کی ندا کا ایک نمونہ ہے۔ کربلا کے شہیدوں کا بھی ابھی حساب ہونا ہے، کربلا کے شہیدوں کا بھی ابھی حساب ہونا ہے۔ تیری ہر چال کا اب کام تمام ہونا ہے۔ جا کسی اور کے در پہ، یہ تو سارے ہی اس در کے گدا ہیں۔ جا کسی اور در پہ، یہ تو سارے ہی اس در کے گدا ہیں۔ اس در کے پاسباں کو سلام دینا ہے، اس در کے پاسباں کو سلام دینا ہے۔ ایاز ان سب کے ساتھ کھڑا ہے، یہ صدا لگاتا ہے۔ ایاز بھی ان سب کے ساتھ کھڑا ہے، یہ صدا لگاتا ہے۔ در رسول ہی کو ہم نے منزل بنانا ہے، در رسول ہی کو ہم نے منزل بنانا ہے۔ اور یہی وہ فیضان ہے۔ May Allah give us opportunity and more strengthened in our belief to practice according to the will of Allah and the love of the Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. And we are the representative, we are the ambassador of the loving of the Prophet Islam. And we, as keeping in mind, if you want to success, if you want to get the glory of Allah, the mercy of Allah, only the way which the Prophet companions 1400 years ago and the holy family of the Prophet practiced, and they sacrificed their life to attain only the message, the mission which Prophet ﷺ explained to their companions, which Allah bestowed this glorious message, the last message, in the shape of Al-Quran, in the holy chest of the Prophet ﷺ, to propagate this message. And look at the great character of the Prophet Islam. Even the last breath on this physical world, when Prophet ﷺ was there, even his last breath, he explained and propagated this glory message towards their companions and towards their lovers. May Allah give us opportunity to keep on and to practice on this beautiful message for your success, for your satisfaction and peace in this world and hereafter. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala ali Muhammad wa sahbi Muhammad wa barik wa sallam. مولا کریم ہمیں اپنے آقا سے سچی وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری منزلیں، ہماری جستجو کا مرکز و محور میرے نبی کی وہ محبت ہے اور وہ عظیم مشن ہے، اس کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی پوری دنیا میں بیٹھے یہ مسلمان، یہ میرے نبی کے غلام، یہ مولا شریف سے کے وفادار، یہ ڈفرینٹ کنٹریز میں بیٹھ کر میرے اس پروگرام کو دیکھتے ہیں اور اسے آگے بھی پہنچاتے ہیں، مولا کریم ان سب کے گھروں پہ اپنی رحمت کا نزول فرما، ان کے گھروں کی مشکلیں آسان فرما، ان کی اولادوں پہ یہ فیضان محبت کو ہمیشہ جاری و ساری فرما، اور ہمیں صوفیاء کے دامنوں سے وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد وصحبہ محمد وبارک وسلم اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے۔